नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल बिहम्दिल्लाहि ताला हमने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 113 और 114 पर गुफ्तगू की थी, जिसमें अल्लाह करीम खैर की दावत देना और बुराई से मना करने के मुतल्लिक़ हुक्म फरमा रहे थे कि ये ईमान वालों की निशानी है, पहचान है कि वो अल्लाह पर, आखिरत पर यकीन रखते हैं और फिर ये कि खैर की दावत देते हैं और मुनकरात, बुराई से मना करते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया था वयुसारिऊन फिल खैरात, नेक कामों में तेज़ी से बढ़ते हैं। और यही लोग जो हैं वो नेकोकारों में से, कि जब भी कभी इंसान को मौका मुयस्सर आए नेकी का, तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका हाथ से, यानी कि ईमान वाले को अगर दुनिया में कोई हिरस और लालच है तो वो नेक अमाल का है। ईमान वाले को दुनिया में अगर कोई हिरस और लालच है जो उसके लिए जायज़ है और हलाल है, वो नेक काम की हिरस और नेक काम का लालच है। तो अल्लाह फरमाते हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। किस काम के लिए? नेक अमाल के लिए। आगे अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं वमा यफ़अलु मिन खैरिन फलन युकफ़रुहु वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। और ये लोग जो नेक काम भी करें उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानने वाले हैं। साथ अल्लाह करीम ने ये सनद भी अता फरमा दी कि जो शख्स मेरी रज़ा की खातिर नेक अमाल करता है वो जान ले कि अल्लाह बड़ा कदर शनास है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। जो भी बंदा जो भी काम खालिस्तन अल्लाह के लिए करेगा तो अल्लाह उसकी कदर करेगा, अल्लाह उसकी कदर करेगा। और फिर ये साथ फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता। कि इंसान के अमाल दो तरह के होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक ही अमल की जिहतें दो होती हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते अल्लाह की नमाज हैं, लेकिन या तो आप अल्लाह के लिए पढ़ते हैं या दुनिया के लिए पढ़ते हैं। दोनों ही बातें एक इबादत में इंसान के वजूद के साथ हैं। नमाज तो वो पढ़ता है जो है ही अल्लाह की, नमाज तो इबादत अल्लाह की है, लेकिन ये बात जो है इसमें तकसीम है कि वो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता है या उसके पीछे मकसद कोई और है। इसी तरह खैरात का मामला है। आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसमें भी दोनों ही जो चीज़ें पाई जाती हैं, या तो बंदा खालिस्तन अल्लाह के लिए खर्च करता है या उसके पीछे कुछ और मुहर्रकात होते हैं। देता अल्लाह के नाम पर है, देता वो ज़कात हो, सदक़ात हो, फितराना हो, कुछ भी हो, किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी मस्कीन की मदद करनी, देता वो अल्लाह के लिए है, देता अल्लाह को ही है वो, लेकिन उसके पीछे उसकी सोच जो होती है
وہ تقسیم ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ایک جیسی، کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کچھ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو پرہیزگار ہیں نا، جو متقی، جو فقط میرے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا ہر کام میرے لیے ہوتا ہے، میں ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہوں۔ گویا اللہ کریم سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا، آپ چھپ کر کریں یا ظاہر کریں، بیان کر کے کریں یا نہ بیان کریں، وہ ذات وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر کی بات کو جانتی۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ میں قدر کرنے والا حقیقت میں ہی ہوں، حقیقت میں قدر کرنے والا میں ہی ہوں، میں کسی کی نقدری نہیں کرتا۔ جو میرے لیے کرے گا میں اس کو پورے کا پورا اجر دوں گا عدل کے معاملے میں، لیکن جب وہ فضل کرنے پر آؤں گا تو کوئی روک ٹوک میرے لیے جس قدر چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ اور جیسی انسان کی نیت ہوگی، جس قدر انسان کی نیت خالص ہوگی، اس قدر اللہ کا فضل بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان کا عمل ایک ہوتا ہے لیکن اس کی نیت کی وجہ سے وہ ملٹیپل ہوتا ہے۔ ایک ہی عمل، آپ کی میری نماز اور ہے، پڑھتا میں بھی 4 رکعتیں ہوں، پڑھتے آپ بھی 4 رکھتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، پڑھتا وہ بھی 4 رکھتے ہیں لیکن اس کی نماز کا اجر اور ہے۔ تبا تابعین کی نماز وہ بھی پڑھتے 4 رکعت تھے لیکن ان کا اجر و ثواب کچھ اور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں، میرے اصحاب کا ایک عمل بعد میں آنے والی جو امتیں ہوں گی ان کے کروڑہا عمل بھی مل جائیں تو اس عمل کے برابر اجر و ثواب میں نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے، ان کی نیت کی جو خالصیت تھی نا، اس کے سبب سے وہ ان کا عمل ملٹیپل ہو جاتا تھا۔ ہمیں ایک نماز کی اگر ایک نیکی ملتی ہے، ایک اجر ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جو وہ پڑھتے تھے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں گنا زیادہ ان کو اجر ملے گا اس نماز کا۔ کیوں کہ ان کی نیت میں جو خلوص تھا، اس خلوص کے سبب سے اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے عطا کرے۔ ایک نماز کی ایک نیکی تو وہ ملے گی نا، وہ آپ کو بھی ملے گی، مجھے بھی ملے گی، لیکن جو انسان خالص ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کا فضل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں یہ بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنا تو کرتا ہے نا، میں جانتا ہوں کہ تو کس لیے کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے۔ یہ اللہ کریم انسان کی آنکھوں پہ پردے کھولنا چاہتا ہے کہ تو دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ میں جو خیرات کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، میں کس کے لیے کرتا ہوں۔ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن رب کریم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور پھر وہ لوگ یقیناً جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکیں گے، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہی لوگ، یہ جو اہل یہود تھے نا، اہل یہود، ان کا کچھ اور سبب نہ تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے، یا مشرکین کعبہ، مشرکین مکہ جانتے تھے کہ یہ جس ذات کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یہ حق پر ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود کیا چیز امر مانع تھی؟ دنیا، مال و دولت۔ اگر ان کو مان لیں تو ہماری سرداری کدھر گئی؟ دنیا کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے
وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکاری رہے، اور یہی حال اہل یہود کا بھی تھا۔ مدینہ منورہ میں اہل یہود جانتے تھے کہ حقیقت میں یہ ہے وہ آخری نبی الزمان ہیں جن کا ہماری کتابوں میں حوالہ ہے، نام لکھا ہوا ہے، لیکن محض اس لیے کہ وہ مالدار تھے اور ان کا نظام جو انہوں نے چلا رکھا تھا، اقتصادی نظام، وہ سارے کا سارا اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تھا۔ وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، جوا عام تھا، سود عام تھا۔ تو اگر وہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتے تو انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا۔ یہ رکاوٹ تھی جس وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اللہ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یقیناً کفر کیا، ان الذین، بے شک یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنیا عنہم اموالہم و اولادہم، ان کا جو مال ہے نا، جو انہوں نے کمایا، جس کے لیے انہیں دین کو چھوڑا، اللہ کے رستے کو چھوڑا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مال انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور پھر نہ ہی اولاد۔ دو ہی قوتیں ایسی ہیں انسان کو جو زندگی میں کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ یہ دونوں ہی فتنہ ہیں، دونوں ہی فتنہ ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی محبت میں ہی جب انسان ہے ڈنڈی مارتا ہے، جب بھی مارتا ہے۔ عام گلی محلے میں دو بچے لڑیں گے نا تو آپ ہمیشہ اپنے بچے کی سائڈ لیں گے، بے شک آپ کے بچے نے زیادتی کی ہو، ہمیشہ آپ کہیں گے کہ نہیں تیرے بچے کی زیادتی ہے۔ تو یہ جو محبت ڈالی بھی اللہ نے ہے، ڈالی بھی مال کی محبت بھی، اولاد کی محبت بھی، عورت کی محبت بھی، سونے چاندی کی محبت بھی، مال مویشی کی محبت بھی، یہ ساری محبتیں، حب شہوات جو اللہ نے فرمایا تھا کہ ساری کی ساری محبتیں زین حب شہوات، سجا کر رکھی میں نے، اور اس کا سبب بھی صرف یہی تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب ان ساری محبتوں کی طرف کون جاتا ہے اور میری طرف کون آتا ہے، یا میرے محبوب کی طرف کون آتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبتیں ہیں نا میرے بھائیوں، مال کی محبت اور اولاد کی محبت، اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کریم جہنم میں سے بلائے گا، جہنمی کو بلا کر کہے گا کہ اب بتا جس جگہ پر تو ہے یہ کیسا ٹھکانہ ہے، تو وہ کہے گا بہت برا ٹھکانہ ہے رب کریم۔ تو اللہ فرمائیں گے اسے کہ اگر تجھے ساری دنیا کے خزانے اگر تجھے دے دوں تو کیا تو اس کے بدلے وہ دے کر اس سے جان خلاصی کرانا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں رب کریم۔ اللہ کہے گا آج قبول نہیں کروں گا، آج میں قبول۔ وہ وقت گزر گیا جب تو یہ کہا تھا کہ میرے محبوب کی مان لے، تب تو نے مانا نہ تھا، تب تیرے ماننے کا وقت تھا۔ آج ماننے کا وقت، آج تو انسان، اس وقت تو انسان بے بس ہوگا نا، نہ کوئی مددگار ہوگا، ولا ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو وہاں پر انکار اور اقرار کیسا؟ وہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گیا۔ بھائی اس دن کا ماننا کیا ماننا، جب سب کچھ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا، دہکتی ہوئی دوزخ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور تجھے حکم دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے، تب ماننا کیا ماننا۔ آج جب دونوں رستے تیرے پاس ہیں، حق بھی عیاں ہے اور باطل بھی عیاں ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے،
اللہ کا راستہ بھی واضح ہے اور شیطان کا راستہ بھی واضح ہے، اور اللہ کا کلام تمہیں پڑھ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ آج وہ سیدھا راستہ یہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ تو آج موقع ہے تیرے پاس کہ تو شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پر آ جائے۔ آج اگر تو اللہ کے ساتھ اپنی دوستی لگا لے گا، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے گا، تو قیامت کے دن تو دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ ورنہ اللہ کا تو فیصلہ ہے کہ جس نے انکار کر دیا، جو نہ مانا، کفرو، انکار کر دیا، ایمان والا نہ ہو سکا، اس کا مال اور اولاد اس کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کریم نے ثبت کر دیا، مہر لگا دی۔ اب کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر سکے۔ پھر کس وہم میں بچنے کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں میرے دوستو، ماں سوائے اس کے کہ جو رب کہتا ہے اور رب کا محبوب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس راستے کو اختیار کیا جائے۔ یہ مال و متاع جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ کسی کا نہیں، یہ ہم جو مالک بنے پھرتے ہیں نا، اللہ نے تو بات ختم کر دی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کے پاس مال رہا؟ میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں گئے، جی کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ جب وہ میں جاؤں گا تو میں بھی کچھ ساتھ لے کر، تو میرا کیا ہوا؟ جس کے لیے میں مارا پھر رہا ہوں، مکر کر رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، چلاکیاں کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، لوگوں کا حق کھا رہا ہوں، لوگوں کا حق غصب کر رہا ہوں، جس طمع میں، جس لالچ میں، جس مال کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، وہ تو میرے ساتھ جائے گا ہی نہیں۔ تو پھر میں کیوں اپنی آنکھیں بند کیے دوزخ کی طرف بھاگا چلا جا رہا، جبکہ بار بار رب کریم مجھے تنبیہ کر رہے ہیں کہ باز آ جا، یہ جو دولت تو کما رہا ہے یہ تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر آگ ہے جہنم کی۔ اصحاب النار، جہنمی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں۔ وہاں سے نکالا، یہ ویسی سزا نہیں ہے جو 3 مہینے قید با مشقت بولی اس کے بعد واپس نکال دیا جائے گا، نہ، یہ ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ یہ 3 ماہ کی سزا، 6 ماہ کی سزا، قید با مشقت یا بغیر مشقت، یہ کن کے لیے ہوگی؟ جو ایمان والے تھے لیکن غلطیاں کرتے رہے، کوتاہیاں کرتے رہے، ان کے لیے سزا ہوگی، اور بالآخر ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، ان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے پھر کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو رستہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک ہی ہے کہ دنیا کی خاطر دین کو برباد نہ کریں۔ دنیا کی خاطر دین کو، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور اس زندگی کی طرف آپ نے منتقل ہونا ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو کیسا ہی گھٹیا سودا ہے یہ کہ چند دنوں کی خاطر ہم ابدی زندگی کو خراب کرنے پر تلے ہوئے۔ اور اللہ کریم ہمیں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، پھر نہ کہنا کہ مجھے خبر نہ تھی۔ 1,24,000 کم و بیش رسول اور پیغمبر اللہ کریم نے بھیجے جو یہی بات انسان کو سمجھاتے رہے
کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ ورنہ وہاں پر کوئی بچنے کی جا نہیں۔ تو اس مال کی محبت سے باہر نکلیں۔ مال کمانا جو ہے اس میں کوئی حرج کو گناہ، اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا ظلم ہے، گناہ ہے، اور ظلم عظیم ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ فرعون بنا، شداد بنا، نمرود بنا۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، اگر کروڑوں روپے بھی مال بھی ان کے پاس تھا تو وہ ان کی محبت میں گرفتار نہیں تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں، خواجہ اجمیر چشتی کو دیکھ لیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیں، گنتے چلے جائیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور ان کے حالات و واقعات زندگی پڑھ کر دیکھیں۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار دینار و درہم جو تھے وہ آیا کرتے تھے، اور آپ اس وقت تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک آخری دینار بھی تقسیم نہ کر دیا کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے فقر میں گزاری، ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہو کر بھی ساری زندگی فقر میں گزاری۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ تو ہمیں ساری کی ساری سنتیں یاد ہیں، فقر و فاقے والی سنت یہ یاد نہیں، کہ جو آئے اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے، یہ سنت یاد نہیں ہے۔ 3 دن تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ سنت یاد نہیں ہے۔ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو، ہماری حالت یہ ہے، بس جو پسند آ گئی اس کو کہا یہ آقا کی سنت ہے، اس کو سینے سے لگا لیا، اور جو پسند نہ آئی اپنی ذات کو اس کی طرف توجہ بھی نہ کری۔ تو بین بین انسان کو چلنا چاہیے، اگر یہ آقا کی سنت ہے تو یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے سے منع، عرب کی دنیا میں عثمان غنی جیسا کوئی مالدار، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مالدار، لیکن سب کچھ لٹا دیا اللہ کی بارگاہ میں، سب کچھ لٹا دیا، اور عثمان غنی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، کئی دفعہ۔ اور سبب کیا تھا؟ کہ آقا جانتے تھے کہ مالدار تو ہے لیکن مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ بس قسوٹ ہی یہ ہے، انسان اربوں میں کھیلے لیکن اس کے اندر محبت جو ہو وہ مال کی نہ ہو، مال دینے والے کی ہو، تو پھر ستہ ہی خیراں، پھر ستہ ہی خیراں۔ تو اگر مال کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو رب کی بات تو جو ہے وہ حق ہے کہ پھر تمہیں کوئی چیز بچا۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اور مال کی محبت میں جو ہم گرفتار ہیں اس سے نجات نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔